समेटा, खोला, तुमने समेट दिया। ये बताओ कि ये बिस्तर मेरे लायक नहीं है या मैं इस बिस्तर के लायक नहीं हूँ। कहा कि अब्बा ये रसूलुल्लाह का बिस्तर है, आप रसूलुल्लाह के दुश्मन हो, इस बिस्तर के लायक आप नहीं हो, इसलिए समेट करके उधर रख दिया। बाप के दिल पर ऐसी चोट पड़ी, जो बाप इस्लाम का दुश्मन था, इस्लाम को तलब करने लगा और तलब में अल्लाह ने इस्लाम की दौलत से मालामाल फरमा दिया। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही शादी हुई, बीवी का इंतकाल हो गया, कोई कैलेंडर ही नहीं छपा। अब ये सर पकड़ करके बैठ गया कि ज़िंदगी में कभी शादी नहीं करूँगा। बहन को खबर हुई, जल्दी जल्दी आई, कहा भाई साहब क्या इरादा है, जवान हो, अल्लाह ने साथ नहीं दिया ज़िंदगी, बीवी तुम्हारी गुज़र गई, साथ नहीं दिया, लेकिन तुम्हारा इरादा क्या है, दूसरी शादी करोगे? तो कहा नहीं करूँगा। कहा नहीं, ये गलती मत करना, तुम जवान हो, दूसरी शादी कर लो। तुम्हारी बहन को पता है, तुम्हें मशवरा दे रही है, बहन के पास तुमसे ज़्यादा इल्म है, तुमको बता रही है, दूसरी शादी करो, शौक़ से करो। अगर तुमको नेक औलाद होगी और फिर वो नेक काम करेगी तो तुम्हारी औलाद की हर सांस के बदले तुम्हें अल्लाह सदक़े जारिया का सवाब देगा, सदक़े जारिया अता फरमाएगा। अब जिस भाई का इरादा बदल गया, उन्होंने शादी कर ली। एक आखिरी नमूने पर पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहाँ तक तैयार है? दोनों हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। हारून रशीद हज्जाज बिन यूसुफ का दरबार है। एक औरत रोती हुई आई, फरियाद किया कि मेरे 3 आदमी को तुमने गिरफ़्तार किया है, मेरी फरियाद है कि तीनों को छोड़ दो। हज्जाज ने कहा मेरे कट्टर दुश्मन है, मैं तीनों को छोड़ नहीं सकता, एक को छोड़ूंगा, 2 को फांसी पर चढ़ा करके रहूँगा, मेरा आखिरी फ़ैसला है। तुमको 5 मिनट का टाइम दिया, जिसको चाहो छोड़ा लो, जिनको चाहो मौत के हवाले कर दो। अब उस औरत ने 5 मिनट में फ़ैसला लिया। क्या फ़ैसला लिया, आपको सुन कर के हैरत होगी। तारीख़ में बहन का कितना बड़ा किरदार है, ये दिखाने के लिए जा रहा हूँ। माँ बाप के मरने के बाद हम अपनी बहन को तन्हा छोड़ देते हैं। बहन पर सितम करने वाले, हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ, आप बहन पर सितम मत कीजिए, करम कीजिए, अल्लाह आप पर मेहरबान होगा। ध्यान से सुनिएगा। उस बहन ने कहा, ए हज्जाज, तुमने मुझे 5 मिनट का टाइम दिया है कि 1 को बचाना है, 2 को मौत के हवाले करना है, मेरे भाई को छोड़ दो। बेटे को फांसी हो गई, शौहर को फांसी हो गई। हज्जाज बिन यूसुफ ने हैरत से पूछा, है औरत, तूने बेटे को नहीं बचाया, भाई को बचाया, इसका क्या राज है? तुमने भाई को बचाया, शौहर को नहीं बचाया, इसकी क्या वजह है? उस औरत का जवाब सुनिए। उसने कहा, मैं जवान हूँ, मेरी शादी हो जाएगी, मुझको शौहर मिल जाएगा, खुदा मेहरबान हुआ, मुझको बेटा मिल जाएगा, लेकिन माँ बाप मर चुके हैं, भाई नहीं आएगा। 2 मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। स्कूल है, उसमें बहाली चल रही है, जनाना स्कूल है, लेडीज़ की बहाली चल रही है। 7 लड़की इम्तिहान देने के लिए आई। पहला सवाल पूछा गया कि इस्लाम के 5 रुकन क्या हैं, किसी ने जवाब नहीं दिया। दूसरा सवाल पूछा, ये बताओ मुसलमानों के 5 मुल्क कौन कौन से हैं, किसी ने जवाब नहीं दिया। तीसरा सवाल आया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा बताओ, किसी ने जवाब नहीं दिया। चौथा सवाल आया, तुम ये बताओ कि तस्बीह में 100 दाने क्यों होते हैं, इसका भी किसी ने जवाब नहीं दिया। और आखिरी सवाल, जिसका सब ने तसल्ली बख्श जवाब दिया, वो क्या सवाल था? फिल्मी 3 हीरो के नाम बताओ, सब ने तसल्ली बख्श जवाब दिया। बादशाह की 4 बीवी थी। बादशाह को मालूम करना था कि पढ़ी लिखी कौन है, जाहिल कौन है। तो बादशाह बीवी के पास आकर के कहता है, सुबह हो रही है? कहा कि हाँ हो रही। कहा कैसे पता चला? कहा मुँह में पान था, मज़ा बदल गया। बादशाह बड़ा खुश हुआ, पढ़ी लिखी है। दूसरी बीवी से पूछा कि सुबह हो रही? कहा हाँ हो रही। कहा कैसे पता चला? कहा लालटेन की रोशनी धीमी पड़ गई। बड़ा खुश हुआ कि पढ़ी लिखी है। तीसरी बीवी से पूछा कि सुबह हो रही? कहा हाँ हो रही है। कहा कैसे पता चला? नाक में जो नथ थी वो ठंडी पड़ गई। बादशाह बड़ा खुश हुआ। अब आया 1 नंबर की जाहिल के पास, पढ़ी लिखी नहीं, उसके पास आकर के पूछता है कि सुबह हो रही? कहा क्यों नहीं हो रही है? कहा कैसे पता चला? कैसे पता नहीं चलेगा, जैसे पता चलता है पेशाब आ रहा है, पखाना आ रहा है, इससे बराबर पता चल रहा है। तालीम औरतों को भी देनी ज़रूर है, देनी ज़रूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है,
شور ہے، حسن معاشرت میں سراسر فطور ہے، اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے، بے شک قصور ہے۔ نکل گیا تعلیم کے حوالے سے پیغام۔ پردے کے حوالے سے آ رہا، سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مرد پائجامے سے، عورت پردے سے باہر ہوگی، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ایک آدمی سیدھا کھڑا ہوا ہے اور ایسے ہاتھ اٹھائے، اللہ کا شکر ہے وہ لنگی میں ہے، پائجامے نہیں۔ آخری پیغام بہت تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ عورت جب چلتی ہے ننگے پیر، سڑک سے گزرتی ہے، اس کے پیر کا نشان اس سڑک کے اوپر آ گیا۔ پیچھے سے ایک مرد آ رہا تھا، جہاں اس کے پیر کا نشان پڑا اسی پر اس نے اپنا پیر رکھ دیا۔ شیطان اس عورت کی محبت اور کشش اس مرد کے دل میں داخل کر دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی بیٹی حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں رضی اللہ عنہما ایک جگہ۔ اللہ کے رسول نے دیکھا، کہا ابو بکر تم جوان ہو، تمہاری بیٹی جوان ہے، تیسرے آدمی کو ساتھ میں لے لیا کرو، شیطان دور نہیں ہے۔ اللہ۔ حضرت عمر کے یہاں بیٹی آئی، حضرت عمر گھر سے باہر، لوگوں نے پوچھا کہ بیٹی اندر، باپ گھر سے باہر، تو کہا میں جوان ہوں، میری بیٹی جوان ہے، گھر میں بیوی نہیں ہے، تیسرا شیطان ہے، اس لیے گھر سے باہر آ گیا۔ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، آپ دیکھیں گے تجربے کی بات ہے، جو 10 کا نوٹ ہوگا وہ سب سے اوپر کی جیب میں، جو 100 کا نوٹ ہوگا وہ بیچ کی جیب میں، جو 2000 کا نوٹ ہوگا سب سے نیچے کی جیب میں۔ مجمع میں ایک آدمی کھڑا ہوا، حضرت تھانوی سے پوچھا حضور آپ پردہ کرتے رہتے ہیں، برقع کرتے رہتے ہیں، اوڑھنی دوپٹہ کرتے رہتے ہیں، یہ کون سی آیت میں ہے، کون سی حدیث میں ہے؟ تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ تمہارا 2000 کا نوٹ سب سے نیچے کی جیب میں ہے، وہ کون سی حدیث میں ہے؟ ارے اللہ کا بندہ، نوٹ کی حفاظت کرتے ہو کہ دولت ہے چلی جائے گی، ارے چلی جائے گی تو واپس آئے گی، لیکن عورت کی حفاظت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، عورت کی آبرو جائے گی تو کبھی لوٹ کر کے نہیں آئے گی۔ ٹرین میں سفر ہو رہا ہے، حضرت شیخ الاسلام کا سفر ہو رہا ہے، ایک انگریز نے کہا کہ مسلمان بھی عجیب قوم ہے، گھر میں عورت کو قید رکھتی ہے، جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے کفن لپیٹ دیتی ہے، کفن لپیٹ دیتی ہے۔ حضرت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شربت بیچنے والا گزر رہا تھا، اس سے کہا بھائی نیمبو ہے، چاقو ہے، دے دو، گلاس دو، نمک دو، نیمبو کاٹا، رس گار لیا، شربت بنا کر کے جب پینے لگے تو اس انگریز سے کہا میں تو یہ شربت پیتا ہوں، آپ کے منہ میں جو پانی آیا آپ اسی سے صبر کر لیجئے، اسی سے کام چلا لیجئے۔ تو حضرت کا مطلب وہ سمجھ گیا، تو حضرت نے کہا کہ دیکھو تم نے کہا کہ مسلمان اپنی عورت کو قید میں رکھتا ہے، جب باہر نکلتی ہے تو کفن لپیٹ دیتا ہے، برقع دے دیتا ہے، جب بے پردہ بے برقع عورت سڑک پر آتی ہے تو جس طرح نیمبو کٹنے سے منہ میں پانی آ جاتا ہے اسی طرح آوارہ لوگوں کے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ ہاوڑہ برج آپ نے دیکھا ہوگا، انگریز کا دور تھا، انگریز حاکم تھا، ابھی یہ ملک آزاد نہیں ہوا تھا۔ ایک لڑکی بے پردہ چل رہی تھی، ایک پیچھے سے ایک لڑکے نے چھیڑ دیا اس کو، دونوں لڑکا لڑکی کا مقدمہ عدالت میں آیا، انگریز حاکم ہے، ابھی یہ ملک آزاد نہیں ہوا۔ تو انگریز نے، حاکم نے لڑکے سے پوچھا کہ تم نے چلتی ہوئی لڑکی کو کیوں چھیڑا؟ کہا حضور میرا قصور نہیں ہے، چولہے کی آگ جس کو چولہے میں رہنا چاہیے وہاں سے نکل کر کے پیٹرول پمپ میں آ گئی ہے، قصور پیٹرول پمپ کا نہیں ہے، چولہے کی آگ کا ہے۔ انگریز بڑا دور اندیش تھا، سمجھ گیا، اس نے لکھا اپنے ججمنٹ میں، ماہ طیبہ رسالہ نکلتا تھا 1952 میں، اس مقدمے کو لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ یہ لڑکا بے قصور ہے، لڑکی کو سروار ہے، اس کو سزا ملے گی۔ کیا سزا ملے گی؟ 1 سال اس برقعے میں رہنا پڑے گا جس کو لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے زمین پر آئے۔ اورنگزیب بادشاہ کا دور ہے، ایک عورت کے خلاف مقدمہ ہو رہا ہے، اس لڑکی کا کیس کیا تھا کہ اس نے عورت ہو کر کے 4 مردوں سے نکاح کر لیا تھا ایک ساتھ۔ تو بادشاہ نے کہا کہ او نادان لڑکی جواب دو، تم نے عورت ہو کر کے 4 مردوں سے نکاح کیسے کر لیا؟ کہا کیا غلط کیا؟
جلسے میں گئی تھی، مسئلہ سنا تھا، عمل کیا۔ تو بادشاہ سر پکڑ کر کے بیٹھ گئے، چوری بھی ہے سینہ زوری بھی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ کیا مسئلہ سنا تھا؟ کہا مسئلہ یہ سنا تھا کہ لوگ زنا کیوں کرتے ہیں جبکہ 4 شادی کی اجازت ہے۔ کہا یہ مردوں کے لیے کہا تھا کہ عورت کے لیے؟ کہا میں اتنا ہی سنا تھا، اس کے بعد تو ہوٹل چلی گئی تھی حلوہ پوری کھانے کے لیے۔ جسم پر لباس کی کمی عجیب لگتی ہے، مجھے امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے، جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی، کیوں حیا چھوڑ کے بے پردہ ہوئی جاتی ہو، کچھ نہیں پاس رہا دین کی غیرت کے لیے، کچھ نہیں پاس رہا دین کی غیرت کے لیے، روز روبرو محشر میں معبود کے جب جاؤ گی، لے کے کیا جاؤ گی تم اپنی بارات کے لیے، دیکھو عصمت کا دوپٹہ نہ سرکنے پائے، ہر نظر گھات میں بیٹھی ہے شرارت کے لیے۔ آخری پیغام عورتوں کے حوالے سے اجازت ہے، 3 منٹ کے لیے سنا رہا ہوں، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ بیوی سے پوچھ کر کے ماں باپ کو خرچہ دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر دھیان سے سنیے گا، آپ کے گھر کا جھگڑا 1 منٹ میں ختم ہو جائے گا، راستہ میں بتا رہا ہوں، زندگی بھر کے لیے ختم ہو جائے گا، 1 منٹ میں ختم ہو جائے گا۔ 3 منٹ کا پیغام ہے، آخری پیغام سنا رہا ہوں، سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیجیے، بالکل صحیح جا رہا ہے، دھیان سے سنیے گا۔ میاں بیوی کا جھگڑا کیا ہے؟ شوہر چاہتا ہے جیسا میں ہوں ویسی بن جائے، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ آپ اس کو اپنی حالت پر چھوڑ دیجئے اور معاہدہ کیجئے کہ تم میرے ماں باپ کی خدمت کرو، میں تمہارے ماں باپ کی خدمت کروں گا۔ 40 سال کا جھگڑا ایک ہی دن میں ختم ہو جائے۔ ساس اپنی بہو کو بہو نہ سمجھے، بیٹی سمجھ لے، بہو اپنی ساس کو ماں سمجھ لے، ماں بیٹی کا اتنا مقدس رشتہ ہوتا ہے کہ جھگڑا ہوتا ہی نہیں ہے۔ نند اپنی بھابھی کو بڑی بہن سمجھ لے، بھابھی اپنی نند کو چھوٹی بہن سمجھ لے، بہن کا اتنا مقدس رشتہ ہوتا ہے کہ جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ایک عورت آئی جھاڑ پھونک کرنے والے کے پاس، اور تنویر ذکی یہاں بیٹھا ہوا یہ الٹا چرخا بھی گھماتا ہے، دھیان سے سنیے گا۔ جھاڑ پھونک کرنے والے کے پاس عورت آئی، کہا میرا شوہر بات بات پر مجھ کو مارتا ہے، کچھ ترکیب کر دیجیے۔ تو کہا ایک کام کرو، میں پانی پر دم کرتا ہوں، جب بھی جھگڑا شروع ہو 2-4 گھونٹ منہ میں لے کر کے بیٹھ جانا، کچھ نہیں بولنا، جھگڑا تمہارا ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ عورت کی زبان چلتی ہے، مرد کا ہاتھ چلتا ہے۔ اگر عورت زبان کو قابو میں کر لے، مرد ہاتھ کو قابو میں کر لے، ٹوٹا پھوٹا گھر جنت بن جاتا ہے۔ جب سسرال میں آدمی کو مزے کا کھانا کھانا ہوتا ہے، اپنے گھر میں اچھا کھانا نہیں ہوتا تو سیدھے سسرال بھاگتا ہے۔ ساس کو سمجھ میں آ گیا کہ ضرور دال میں کالا ہے، بے موقع داماد کیوں آیا، یہ مرغا ذبح کرانے کی پلاننگ ہے۔ تو ساس نے سوچا کہ اگر ایک دن کھلا دیں گے بڑھیا کھانا، روز آئے گا کھانے کے لیے، آج ہی سبق سکھا دیتے، کبھی نہیں آئے۔ تو ساس نے کھچڑی بنا کر کے داماد کو دے دیا۔ اب کھچڑی دیکھ کر کے داماد کا غصہ عرش پر چلا گیا، اماں یہ جیل خانہ ہے، میں قیدی ہوں کہ کھچڑی کھاؤں گا؟ کہا بیٹا کھچڑی کو برا بھلا مت کہو، اتنی اچھی غذا ہے، امیر بھی کھا لیتے ہیں، غریب بھی کھا لیتے ہیں، کسی کا پیٹ خراب نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ گیا کہ یہ بڑھیا نہیں ہے، عجوبہ ہے، مرغا بچانے کی پلاننگ ہے۔ تو داماد نے کہا کہ اماں روکھا سوکھا کیسے کھایا جائے گا، گھی تو لا کر کے دے دو۔ بڑھیا 1 نمبر کی کنجر تھی، کنجوس تھی۔ ایک جگہ جلسہ ہو رہا تھا تو کسی کا ریکارڈ ہی نہیں تھا 10 روپیہ سے زیادہ کوئی انعام دیتا ہو، جو بھی شعر پڑھے 10 روپیہ، جو بھی شعر پڑھے 10 روپیہ۔ اب شاعر بھی 10-10 روپیہ لیتے لیتے اکتا گیا، کوئی اس میں 150 والا نہیں ہے۔ ایک حاجی صاحب کھڑے ہوئے، 100 روپیہ دیا،
انہوں نے تعریف کیا، واہ حاجی صاحب مبارک ہو، واہ حاجی صاحب مبارک ہو، آپ نے کیا میرا دل جیت لیا۔ اس کے بعد پھر شعر شروع کر دیا، تو دیکھا حاجی صاحب کھڑے، کہا حاجی صاحب آپ تو بیٹھ جاؤ، کہا نہیں وہ 90 روپیہ ہمارا واپس کیجیے، اس لیے 100 روپے۔ تو ایسے ایسے کنجر ہوتے، ایسے ایسے بخیل ہوتے۔ تو بڑھیا 1 نمبر کی بخیل تھی، کنجر تھی، اس نے چھپا کر کے گھی کو رکھا تھا کوٹھی میں۔ جب داماد نے بولا کہ گھی دے دیجئے تو لاج لحاظ میں لے کر کے آ گئی، ڈھکن جو کھولا تو جلدی میں ہاتھ میں حرکت تھی، گھی زیادہ گر گیا۔ اب بڑھیا کو لالچ ہو گیا، سارا گھی تو داماد ہی کھا لے گا، منطق سے کہا بیٹا اکیلے کھاؤ گے برکت نہیں ہوگی، ساتھ میں شامل کر لو برکت ہی برکت ہوگی۔ اب داماد کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ بڑی کھٹاسی ہے، یہ اکیلا مجھ کو کھانے نہیں دے گی۔ تو لاج لحاظ میں داماد کہتا اب تو میری ماں کی طرح ہو، ساتھ میں کھا لو، کیا دقت ہے۔ اب بڑھیا نے پلیٹ کو دیکھا تو گھی داماد کی طرف زیادہ گرا ہوا تھا۔ بڑھیا نے دماغ لگایا کہ ادھر سے ادھر ٹاننا۔ بڑھیا نے کہا بیٹا میں تم سے ناراض ہوں، اس لیے کہ فلاں مہینہ میری بیٹی کو تم نے یہ دکھ دیا ہے، یہ دکھ دیا ہے، یہ دکھ دیا، سارا گھی ادھر ٹان دیا۔ تو داماد کہتا ہے کہ اماں کوے سے زیادہ کوے کا بچہ چالاک ہوتا ہے، اگر میں نے وہ دکھ دیا ہے تو یہ سکھ بھی دیا ہے، یہ سکھ بھی دیا ہے، یہ سکھ بھی دیا، دکھ سکھ کو ملانا پڑتا تو زندگی کٹتی ہے۔ جو نہ دیکھا نہ سنا ہے وہ ہوا کرتا ہے، اب تو بے پر کا پرندہ بھی اڑا کرتا ہے، اب تو بے پر کا پرندہ بھی اڑا کرتا ہے، گالیاں کوئی دعا کوئی دیا کرتا ہے، اپنا ہر شخص کا کردار ہوا کرتا ہے، اپنے گھر میں بھی سکون سے نہیں رہ پاتا میں، اپنے گھر میں بھی سکون سے نہیں رہ پاتا میں، روز گھر میں میرے طوفان اٹھا کرتا ہے، روز گھر میں میرے طوفان اٹھا کرتا ہے۔ بس 3 وعدہ آپ سے لوں گا، اللہ کی عبادت کریں گے، جلسہ زندگی بھر کے لیے کامیاب ہو جائے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ 3 کام چھوڑ دیجیے، آپ کے گھر میں کبھی آفت نہیں آئے گی، تجربہ کر کے دیکھ لیجئے۔ گریبان پکڑ سکتے ہیں، گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، غلط نہیں کمائیں گے انشاءاللہ، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے، بیٹا کی شادی فری میں نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں۔